अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अलीना बेग। आई होप आप सब ठीक होंगे, आपका रमज़ान ठीक से गुजर रहा होगा। आज हम लोग डॉक्टर शगुफ्ता के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, आरडीआई। इस रिलेटिवली न्यू टर्म, हालांकि ये जो इंटरवेंशन है ये तो काफ़ी सालों से वेस्ट में यूटिलाइज हो रही है बच्चों के साथ, लेकिन पाकिस्तान में इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नो हाउ नहीं है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शगुफ्ता फॉर ज्वाइनिंग। कैसी हैं आप, खैरियत से? Thank you, Alina, for having me. Alhamdulillah, I'm good. आप कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। सो डॉक्टर शगुफ्ता, व्हाट इज़ आरडीआई, किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसके बारे में प्लीज़ आप कुछ शेयर कीजिए। Okay, अच्छा सबसे पहले तो I am honestly very grateful कि हम यहाँ पे आज RDI के बारे में बात कर रहे हैं because आपको पता है कि पहले भी जब मैंने अपना पहला Facebook लाइव किया था आप लोगों के साथ, that was I think a couple of years ago, that was about the Sunrise program और that was a relationship based approach, that still is a relationship based approach, और तब मैंने किया था और उसके बाद I think आज हम दोबारा मिल रहे हैं. And RDI is also relationship development intervention. So this is another relationship based approach. Or the reason why I am so happy today to talk about it is कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि in our surroundings every day we come across more and more kids who are being diagnosed on the spectrum. Our parents are they are actually looking out for ways to help their children. इसके साथ साथ एक ऐसी पॉपुलेशन भी आ रही है, जैसे अब जब हमारे बच्चे डायग्नोज हुए थे और अब वो माशाल्लाह अपने टीनेज ईयर्स में हैं, so there's a big number of kids I know who are in their teenagers. Some of them are also young adults, and some are like, you know, even 30 years, more than 30 years old that I know. और उसमें parents जो है वो अब इस stage के ऊपर आ चुके हैं कि they want to know about something different, something that really works on empowering them rather than taking their children everywhere for different therapies, for different modalities. I mean, हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक वैल्यू है, इसी तरह हर इंटरवेंशन की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन जब हम ऑटिस्टिक बच्चों की बात करते हैं तो द मेन स्टे कह लें जो सबसे ज़्यादा ब्रंट जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज़ द पेरेंट्स. And RDI is relationship development intervention. It focuses mainly on parental empowerment and parent training. So this is an ongoing training program for the parents, जहाँ पे जो सर्टिफाइड आरडीआई कंसल्टेंट्स होते हैं वो फैमिली को सुपरवाइज करते हैं, पेरेंट्स को सुपरवाइज करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं हाउ टू बी mindful guides to their children on the autism spectrum at at the same time working on the core deficits of autism. So this is like the mainstay of RDI. एब्सोल्युटली। अच्छा, अक्सर जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स का फोकस जो है या लोगों का फोकस होता है वो बिहेवियर्स के ऊपर होता है, ठीक है, कि मेरा बच्चा स्टिमिंग कर रहा है, गलेलिया कर रहा है या सिटिंग बिहेवियर में है। बट दे डोंट नो लुक बियॉन्ड दिस थिंग कि एक रिलेशनशिप बिल्डिंग जो सी होती है वो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे स्टार्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों को किस तरीके से आरडीआई केटर करता है, और कौन से ऐसे डेफिसिट्स हैं ऑटिज़म के जिनको कि आरडीआई जो उनसे केटर करेगा? Okay, very good question, Alina. And I think it's very important to get to the basics first. अब RDI basically एक ऐसी approach है जिसको that has been designed after like thousands and thousands of cases of research on normal human brain development. ठीक है, इट्स नॉट समथिंग जो कि मैं कहूँ कि ऐसे ही क्रिएट हो गई है ना, क्योंकि द बिगेस्ट काइंड ऑफ थेरेपी इंटरवेंशन विच इज अवेलेबल, दैट इज द बिहेवियरल थेरेपी, ABA. And ABA is scientifically backed, and that is that is something that makes it very आप कह रहे वेरी पॉपुलर अमंग द क्लिनिशियंस, के उसको ट्राई भी करते हैं कि बाकी जो अप्रोचेस हैं जैसे प्ले थेरेपी है या सनराइज प्रोग्राम है, दे आर नॉट साइंटिफिकली बैक्ड. ये और बात है कि अब इनके ऊपर भी साइंटिफिक रिसर्चेस हो रही हैं, एंड साइंटिफिक रिसर्चेस आर एक्चुअली प्रूविंग कि दे आर इफेक्टिव एंड दे आर हेल्पफुल. लेकिन आरडीआई तो बेस्ड ही इस रिसर्च के ऊपर है ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट. अब व्हाट इट डज इज इट टेल्स यू अबाउट two things.
एक तो है को डेफिसिट्स ऑफ ऑटिज्म और दूसरी है को अकरिंग कंडीशंस. यूजुअली क्या होता है कि जैसे आप कह रही हैं ना कि बिहेवियर के ऊपर हम काम करते हैं, स्टिम को हम एड्रेस करते हैं, कलेलिया को एड्रेस करते हैं, लैंग्वेज को बहुत फोकस करते हैं. ऑल दीज आर को अकरिंग कंडीशंस ऑफ ऑटिज्म. जो असल में मसला है, these are 5 core deficits which are prevalent in each and every child who's autistic. चाहे उसको कम सपोर्ट चाहिए, चाहे उसको ज्यादा सपोर्ट चाहिए, चाहे वो बच्चा in like our layman terms high functioning है या low functioning है. These core deficits are, number one is co-regulation. Co-regulation is how do I adjust my response with the other person? What is your role in an activity? What is my role in a situation? That is co-regulation. Okay, autistic bache, they cannot co-regulate. They don't know how to co-regulate. Number two is self-regulation. That is their ability to inhibit themselves. चाहे उसमें कोई बिहेवियर है, चाहे उसमें उनका कोई रिस्पॉन्स है, चाहे उनका अपनी कोई सोच है, चाहे उनका कोई एक्शन है. क्योंकि होता है ना कि अब एक बच्चा ऑटिस्टिक है, अगर उसके फेवरेट कोई चीज़ है या अगर वो उसकी कोई एक फिक्सेशन है, तो वो इम्पल्स होता है, वो उसको किए बगैर नहीं रह सकता. दैट इज व्हाट हैपेंस ना. सो दैट इज देन एबिलिटीज टू सेल्फ रेगुलेट. सही है. तो दिस इज द सेकंड कोर डेफिसिट. The third core deficit is joint attention. So, for me, as an autistic child or as a neurotypical child, to be able to share attention with another person who is with me, मैं ये देखूं कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ना सिर्फ कि ये मैं हर वक्त देखूं कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ. सो इट्स लाइक अ शेयर्ड काइंड ऑफ एन अटेंशन दैट यू हैव, चाहे आपका पेरेंट है, केयर गिवर है, थेरेपिस्ट है, whoever. चौथी जो चीज़ है इसमें, दैट इज interpersonal responsibility. That is, okay, what is like, how do I carry on with the conversation with another person? इसको अगर हम generally अगर आप देखें या बहुत easily इसको मैं रखूँ तो that is communication. ठीक है. पांचवा जो core deficit है, the last one, that is personal agency. And who am I? What do I want? What is like, what is my role in this world? मतलब मेरी अपनी choice क्या है? These are the 5 core deficits in any person who is autistic or neurodivergent in the, for that matter. और इन्हीं के ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है. RDI focuses primarily on these because when you work on core deficits, तो क्या होता है कि जो co-occurring conditions होती हैं, जिसमें हमारा speech delay है, communication delay है, या ये कि जो हमारे dysregulation है, जो हमारे बाकी के needs हैं, behavioral जो हमें नज़र आता है on the outside, all these things, they get targeted once you start working on core deficits of autism. So that is where RDI works on. So what it does is कि parents के साथ हम एक पूरा प्रोग्राम लेके चलते हैं. उसमें ये होता है कि जो supervised consultants हैं, they train the parent first of all on working on themselves. पहले वो पेरेंट्स के साथ काम करते हैं. क्या काम करना है? We teach parents how to slow down. We teach parents how to be mindfully present in a moment. Then we teach them how to communicate with the child. आपने उसके environment की जो एक कह लें adjustment किस तरह से करनी है. देखिए, अगर आप एक आम बच्चा देखें जो कि ऑटिस्टिक है और उसके साथ उसके पेरेंट्स का आप रवैया देखें, तो अगर आप बिल्कुल चुप करके just videotape the interaction that the parents are having with their children, you would be like, I don't know, surprised. लेकिन आप ये देखें कि the whole day is full of instructions, full of directions. ये कर लो, वो कर लो, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, what is this, what is that, give me that, what is the name of this color, what is the name of this puzzle. Like, we keep on hammering them with a lot of questions, with a lot of instructions throughout our day. ठीक है. So this is what we teach parents to stop doing, to lessening the noise in the environment. ताकि ये नॉइज कम होगा तो हम बच्चे को चांस देंगे कि वो बच्चा भी अपना दिमाग कहीं इस्तेमाल करना शुरू करे, कहीं वो खुद सोचना शुरू करे कि where do I need to reference to my parent, where do I need to seek help if I need to problem solve, how do I need to manage my actions as a result of my parents actions. अगर हम ही उनके लिए सारा कुछ करते रहेंगे तो वो तो बादशाह है ना, फिर उनको क्या जरूरत है कुछ करने की. So we're just giving everything to them. So that is the main difference that is between RDI and other approaches is that even I have this background of Sunrise, I have this background of lateral play therapy, and when I talk about Sunrise, we talk about entertaining our child all the times. RDI is also beyond that. It says you're not an entertainer to the child, you are a guide to the child.
Your job as a parent is to guide your child. اور وہ جو guidance ہے that happens in the form of guided participation relationship جو کہ normally develop ہوتی ہے neurotypical بچوں میں اور parents میں. That is what is not present between a parent of an autistic child and that child itself, جس کی وجہ سے آپ یہ سارے جو ہے گیپس اور لیپسز جو ہیں وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں. اچھا تھوڑا سا یہ گائیڈڈ پارٹیسپیشن کو بھی پیرنٹس کو ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ اوکے کیسے اس کو کس طرح ورک کرتے ہیں. اب علینا اس کو سمجھنے کے لیے نا وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آنیسٹلی انفنسی کہ guided participation relationship is it goes back to like a couple of months old baby. جب بچے بالکل ہوتے ہیں نا جب ان کی سوشل اسمائل آ جاتی ہے اور 3-4 مہینے پہ جب بچہ رسپونڈ کرنا شروع ہوتا ہے. سو یو سی دیٹس دا موسٹ بیوٹیفل ایج آف اینی انفنٹ کہ جب وہ رسپونڈ کرنا شروع ہوتا ہے تو مائیں ان کے ساتھ دے اسٹارٹ کوئنگ دے اسٹارٹ بیبلنگ اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی سمپل سی گیم ہے پیکابو. وہ آپ مطلب وہ آپ مختلف لینگویجز میں کوئی اس کو پیکابو کہتا ہے کوئی اس کو تا کہتا ہے کوئی اس کو کچھ اینی تھنگ لائک دیٹ. ہر پیرنٹ کا اپنا ایک اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ورژن ہوتا ہے جو وہ اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے. سو واٹ از ہیپننگ دیر از کہ the parent is giving a stimulus to the child and the child is responding. That is the back and forth that starts to happen. ٹھیک ہے اور یہ جو بیک اینڈ فورتھ ہے دس از دا گائیڈڈ پارٹیسپیشن ریلیشنشپ دیٹ دا پیرنٹ is going to do something and the child is going to respond. اب ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ جب پہلی دفعہ آپ بچے کے ساتھ پیکابو کرتے ہیں تو بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے رائٹ. سو آپ اگر آپ خود بھی یاد کریں اپنے بچوں کا بھی چائلڈہڈ اس ایج کو سو دا فرسٹ رسپانس دیٹ یو گیٹ فرام این انفینٹ اف یو انٹروڈیوس اے نیو ایکٹیویٹی از کہ دا چائلڈ از گوئنگ ٹو لک اوے. بچہ جو ہے وہ گردن موڑ لیتا ہے دوسری طرف دیکھنا شروع ہوتا ہے. اٹس لائک اے ریسپانس ایورژن اف یو سے اٹ بیہیویئرلی دیٹ از این ایورژن. ہوتا کیا ہے کہ بچہ جو ہے بیکاز وہ ایکٹیویٹی اس کے لیے بالکل نئی ہے اٹس اے نیو تھنگ بچہ جو ہے وہ ٹرن اوے کر دیتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹ ہوتا ہے دا پیرنٹ پرسیویئرز ویٹ کرتا ہے. جیسے ہی بچہ واپس دیکھتا ہے یو اسٹارٹ پلئنگ دا گیم اگین اینڈ دین دا چائلڈ نوز کہ اچھا دس از سم تھنگ سیف. اٹس اے پیٹرن کہ اگر یہ اپنی آنکھیں کور کرتی ہے تو یہ آگے سے ہاتھ بھی ہٹا لیتی ہے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ ٹو سی مائی مدر اگین اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ ٹو سی مائی فادر اگین. سو یہ ایک آپ سوچو کہ اٹس سچ اے اسمال تھنگ اٹس سچ اے اسمال چیلنج دیٹ اسٹارٹس کمنگ along. ماں باپ انکانشیسلی کرنا شروع کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ جب ان کے بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پیکابو کی گیم جو ہے وہ ہاتھ سے ہٹ کے وہ کپڑے پہ چلی جاتی ہے وہ رومال پہ چلی جاتی ہے وہ دوپٹے پہ چلی جاتی ہے. سو دیر آر سو مینی ڈفرنٹ ویز جس سے آپ یہ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہو. سو دس از دا گائیڈڈ پارٹیسپیشن ریلیشنشپ جو آپ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے آپ نئی نئی گیمز انٹروڈیوس کرتے ہو اور ایسے ہی کرتے ہو کہ آپ پہلے بچے کے ساتھ 3-4 دفعہ وہ گیم کرتے ہو کہ بچے کو پتہ چل جائے کہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. پھر آپ اس میں چینجز ڈالنا شروع کر دیتے ہو. کبھی اس کو کسی اور طرح سے ایکٹیویٹی کو کرتے ہو کبھی کسی اور طرح سے تو بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیا پن جو ہے یہ اسی ایک پرانے پیٹرن کا ہی حصہ ہے بٹ دیر از اے چینج وچ از ہیپننگ. That's how they learn dynamic thinking. That's how they learn to, function ایک چینج کے اندر. آٹزم میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ آٹسٹک بچوں کی اور نیوروٹیپیکل بچوں کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو اپ ٹو دی ایج آف آلموسٹ 9 months 10 months یہ پیٹرن جو ہے وہ سیم ہی جاتا ہے. You're not able to differentiate in most of the cases unless کہ کسی سنڈروم کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے یا کوئی اور بہت ایسا ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے اس کے ساتھ آٹزم کو کریں گے جس میں آپ کو جلدی ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں. لیکن اگر ایک بچہ جس کو آئسولیٹڈ وہ اسپیکٹرم ہے اس میں آپ یہ چیزیں تقریباً 10 months 1 year سے پہلے آپ کو نہیں نظر آتی. سو اٹس دا چائلڈہڈ ایکچولی دا انفنسی از سملر ٹو اے نیوروٹیپیکل چائلڈ. پھر کیا ہوتا ہے کہ there is a sequence of events which is different for everybody. ہر بچے کا ٹریگر پوائنٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کسی کا جینیٹک ہو سکتا ہے کسی کا ریپیٹڈ انفیکشنز ہو سکتا ہے کسی کا ملٹیپل فوڈ الرجیز ہو سکتے ہیں. جو چیز اس ٹپنگ پوائنٹ پہ اس کو لے آتی ہے جہاں پہ آپ کو آٹزم کے سائنز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ ڈفرینٹلی وائرڈ برین جو ہے دیٹ اسٹارٹس کمنگ انٹو ایکشن. اور ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ یہ جو جی پی آر ہے دیٹ ڈز ناٹ کک آف ایز اٹ ککس آف ان نیوروٹیپیکل چلڈرن. تو کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنے ڈفرینٹلی وائرڈ برین کی وجہ سے دے کی ناٹ مطلب ان کو یہ ٹرانزیشنز مشکل لگنے لگ جاتی ہیں اینڈ دے ریٹریٹ انٹو اے سیف ورلڈ آف اسٹیٹک انفارمیشن جس میں ریپیٹڈ ایکٹیویٹیز ہے ریپیٹڈ بیہیویئرس ہیں. دیر سارٹ آف ایک ڈیزائر آف
کہ ہر چیز ایک ہی جیسی ہو، وہ اس میں چلے جاتے ہیں، اور جب آپ اس میں سے نکالتے ہیں تو بچے پریشان ہوتے ہیں، دے تھرو میلٹ ڈاؤن، دے تھرو ٹینٹرم. پیرنٹس بھی پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی میں رہتے ہیں، پھر دے اسٹاپ انٹروڈیوسنگ اینی چیلنجز، دے اسٹاپ دے آر سو اسکیئرڈ آف راکنگ دا بوٹ کہ اگر ہم نے کوئی چینج کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے، اور وہ گائیڈڈ پارٹیسپیشن جو ہے وہ کہیں اٹ جسٹ اسٹاپس، اور بچہ جو ہے نہ تو وہ سیکھتا ہے نئی چیزیں، اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اس کے اسٹیٹک لرننگ کے ساتھ اسٹیٹک ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انہیں چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں جو کہ سیم رہتی ہیں. سو دس از لائک دا ڈفرنس، دس از اے گائیڈڈ پارٹیسپیشن جو کہ نیوروٹیپیکل بچوں میں ہوتی ہے، اور آٹسٹک بچوں میں جو ہے اٹ جسٹ گیٹس لاسٹ سم ویئر which results in all these behaviors. اچھا اس میں یہ چیز آپ کا پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا اسٹیٹک لرننگ کا، Yeah. بیکاز موسٹلی پیرنٹس اور ایون تھراپسٹ بھی جو ان سے ہوتے ہیں وہ پرومپٹس اتنے زیادہ بچے کو دیتے ہیں، ایون لینگویج بھی ایک ہی سرٹن وے میں آپ استعمال کرتے ہیں. اگر بچے کو آپ نے کہہ دیا نا یہ کیلا ہے تو وہ اسی طرح سے یہ کیلا ہے وہی کتنے سال تک بولتے جائیں گے. جنرلائزیشن کا کانسیپٹ کتابوں میں تو ہوتا ہے لیکن وہ پیرنٹس ڈرتے ہیں کرنے سے. فار انسٹنس اگر کوئی تھیراپیوٹک انٹرونشنس لے رہے ہیں، پیرنٹس کا یہ فیئر بہت زیادہ ہوتا ہے اگر یہ تھیراپی میں روک دوں گا تو میرا بچہ ریگریس تو نہیں کر جائے گا. اور موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ریگریشن میں بچے چلے جاتے ہیں، دے ہیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم کائنڈ آف دا تھیراپی اینڈ آل. تو آپ پلیز تھوڑی سی ایلیبوریٹ کریں گے کہ اس سینیریو میں جو آر ڈی آئی ہے وہ کس طریقے سے ہیلپ فل رہتا ہے اگر اس پہ بھی سائملٹینیسلی کام کیا جائے. اچھا اس میں نا تھوڑا سا علینا میں اسٹیٹک لرننگ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں، اس کے بعد آئی کم ٹو دس پوائنٹ. اسٹیٹک لرننگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو نا اسٹیٹک چیزیں سکھاتے ہیں. جیسے اب ہم نے بچوں کو کاؤنٹنگ سکھا دی، ہم نے بچوں کو کلرس کے نام سکھا دیے، ہم نے بچوں کو جو ہے وہ جیسے آپ والی بات ہے کہ اچھا یہ کیا ہے، یہ کیلا ہے، یہ دس از این ایپل، دس از اے بنانا، دس از ریڈ کلر، دس از بلو کلر، دس از آل اسٹیٹک. اسٹیٹک میننگ آف کورس دیز آر امپورٹنٹ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، کلرس کیا ہیں، بیکاز ان کی اپنی ایک ویلیو ہے. لیکن آپ سارا وقت اس چیز کو کنٹینیوسلی اس کا نالج ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے. لائک آپ ہر وقت بچے سے سوال نہیں کر سکتے کہ مطلب یو کیپ آن آسکنگ دس کوشچن کہ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے، واٹ از دس، واٹ از، وی کیپ ٹیسٹنگ آور چلڈرن، واٹ از یور نیم. کوئی بھی آئے گا اس کا ہو از دیٹ، ہو از، مطلب آپ سوچے کہ مطلب we've done this, we are guilty of that, we've done this جب ہمارے پاس یہ نالج نہیں تھا تو ہم نے بھی یہی کیا ہوا ہے. I have done the same thing with my son. It's like frequently asking him same questions over and over and over and over again. That is like وہ ایک static world ہے. پھر بچے بھی اس میں safe feel کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو سوال ہے یہ مجھے آتا ہے، یہ پوچھ لو، یہ میں بتا دوں گا. لیکن اگر آپ نے مجھے کوئی اور چیز پوچھی تو وہاں پہ I'm going to like start showing a behavior, I'm going to start running away from that place, or maybe I would not like to answer that question. سملرلی اگر آپ نے ایک بچے کو آپ نے سکھا دیے فلیورس کہ اچھا یہ چاکلیٹ فلیور ہے، یہ اسٹرابیری ہے، ونیلا ہے، وٹ ایور، اور وہ کسی آئس کریم والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے وہ کہتا ہے کہ جس کو مطلب پیرنٹ اس کے لیے چاکلیٹ آئس کریم لیتا ہے کیونکہ بچے کو پسند ہے. اب اگر وہ بندہ یہ کہہ دے کہ میرے پاس چاکلیٹ آئس کریم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا. A lot of children they go through a meltdown جب ان کو اپنی مرضی کی چیز نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ all that he has learned is کہ this is what it is. اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو مجھے کیا کرنا ہے. That is dynamic thinking, that is dynamic learning, that is flexible thinking. یہ جو چیز ہے اس میں آریا کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے کہ آپ یہ جو جتنی چیزیں ہیں آپ سکھاتے ہیں بچوں کو، لیکن سب سے پہلی چیز you never test them. You don't ask them questions. ٹھیک ہے. اور یہ صرف آئیڈیا کا نہیں ہے، جتنے بھی ریلیشن شپ بیسڈ اپروچز میں نے ابھی تک دیکھے ہیں، پریکٹس کیے ہیں، ایوری ون از جو ایڈلٹس ہیں who can now communicate using typing, they say that they hate being questioned. مطلب اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نام علینا ہے لیکن for some reason you cannot voice it out, and then there is this person who keeps on asking you what is your name, what is your name, what is your name. آپ کا کیا دل کرے گا؟ آپ کا دل کرے گا سو پنچ مارو، لائک who do you think I am? مجھے اپنا نام نہیں پتا ہوگا. I know my name. But because that voice, that output is not there, so we keep on asking those questions again and again. And we are pushing them into a world of مطلب ایک تو وہ جو اسٹیٹک ان کا اپنا تو ہے ہی، بٹ وی آر آلسو پشنگ دیم انٹو دیٹ اسٹیٹک ورلڈ. وی آر ناٹ گیونگ دیم اینی چیلنجز، وی آر ناٹ گیونگ دیم اینی نیو انفارمیشن. تو وٹ RDI does is we focus a lot on declarative communication rather than interrogative communication. So in declarative communication is like, you're sharing your thoughts.
you're saying out statements. آپ کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھیں نا، جب وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے یہ نہیں پوچھتے what is your name and how old are you, and they share their emotions, they share their feelings. Oh, you know, uh, I think, you know, this car is going to go faster. دوسرا بچہ بات کرے گا, oh no, my car is going to go faster. I think I'm going to jump higher. I think you. So this is like a declarative communication. So RDI focuses a lot on declarative communication. And initially جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو it actually focuses on quietening that noise. وہ کہتے ہیں کہ آپ بات ہی نہ کریں, آپ خاموش رہیں, and try to, you know, develop that bonding without saying words. جیسے کہ developmentally ہوتا ہے. اب دیکھیں, ایک بچہ بولنے سے پہلے there is a lot that the child learns to communicate. The child learns to use facial expressions, the child learns to read facial expressions. وہ آپ کی ٹون کو رسپونڈ کرتے ہیں. مطلب ایک چھوٹا بچہ بھی اگر ماں اسے پیار سے بلاتی ہے تو آگے سے ہنستا ہے, اگر غصے سے بولتی ہے تو رونے لگ جاتا ہے. اور یہ وہ بچہ بھی بول تو نہیں سکتا نا. یہ سارے پری ریکویزٹس ہیں آف ڈیولپمنٹ آف دیٹ کمیونیکیشن. تو آپ شروع میں یہ جو نوائز ہے آپ کے انوائرمنٹ میں, یہ کر لو, وہ کر لو, ادھر آ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اس کو آپ ختم کریں. سلو ڈاؤن, خاموش ہو جائے, تاکہ آپ بچے کو چانس دیں کہ وہ سوچے, اور آپ خود بھی اپنے آپ کو چانس دیں کہ آپ زیادہ اویلیبل ہیں ٹو یور چائلڈ, ٹو لسن ٹو یور چائلڈ, تاکہ آپ اس کے ایکسپریشنس دیکھ سکیں, تاکہ آپ اس کے کوئی بھی انیشیٹو جو وہ لے رہا ہے اس کو آپ دیکھ سکیں. This is how RDI helps in, like, you know, not focusing on these instruction mode rather than using declarative. اور جہاں اسٹیٹک اور ڈائنامک لرننگ کی بات آتی ہے, وہاں پہ بھی میں آپ کو اگلا پوائنٹ بتا دوں کہ آئیڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل جو ڈیلی ایکٹیویٹیز آف لائف ہیں ان کو لیتے ہیں اور اس کے تھرو کو ریگولیشن بلٹ اپ کرتے ہیں بٹوین دا چائلڈ اینڈ دا پیرنٹ. جیسے آئی وڈ گیو یو این ایگزامپل, بہت ہی بیسک چیز ہے, بال گیمز سب بچے اپنے سب پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو ایک سمپل سی بال گیم ہے, جیسے آپ ٹاس کر رہے ہیں بال اپنے بچے کو, بچہ جو ہے وہ آپ کو واپس بال پھینک رہا ہے. سو لائک یو تھروئنگ دا بال, یو ریسیونگ دا بال, سو بوتھ آف یو ہیو اے رول. ٹھیک ہے, ایسے ایکٹیویٹیز آئیڈینٹیفائی کرنے ہم نے جس میں دونوں کا کوئی رول ہو. سو بچہ جو ہے وہ پھینک رہا ہے اور ماں واپس بچے کو پھینک رہی ہے, اینڈ دے کیپ ڈوئنگ دس فار اے وائل انٹل دا ٹائم کہ بچہ اس پیٹرن کو پک کر لے کہ میں اس کو بال دوں گا اور یہ مجھے بال دے گی. اینڈ دین جب بچہ وہ پیٹرن پک کر لیتا ہے تو دین یو اسٹارٹ ایڈنگ دوز لٹل چیلنجز, اس کو ہم کہتے ہیں جسٹ نوٹیبل ڈفرینسز, کہ اسی ایکٹیویٹی کے دوران آپ چھوٹے چھوٹے چیلنجز ڈالنا شروع کرتے ہیں. وہ چیلنج کیا ہو سکتا ہے کہ وہ چیلنج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سائڈ چینج کر لیں اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اپنی سائڈ چینج کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ڈز ہی ایڈجسٹ ہز پوسچر ود یورس, بجائے اس کے کہ میں بچے سے کہوں کہ میں ادھر آ گئی ہوں, آپ بھی ادھر آ کے کھڑے ہو جاؤ. آپ ویٹ کریں, آپ بچے کو چانس دیں کہ بچہ جو ہے وہ خود اسیس کرے کہ کیا چینج آیا ہے, اور اس کے بعد وہ بھی اپنا پوسچر یا اپنی جگہ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرے. اور اگر بچہ نہیں ایڈجسٹ کر سکتا آفٹر لائک 2 to 3 minutes, پھر آپ اس کو ایک ہنٹ دیتے ہیں ان دا فارم آف ڈیکلریٹو کمیونیکیشن کہ آئی تھنک آئی ہیو مووڈ. اس میں آپ اس کو پورا نہیں بتاتے یا جو بھی لینگویج آپ یوز کریں, لیکن آپ اس کی اٹینشن اس طرف لے کے آ رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ اینڈ یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. تو یہ تو بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز دن میں ہم اپنے گھر میں ہیں جہاں پہ ہم ایک پیٹرن سیٹ کر کے جس میں بچے کا بھی رول ہو, آپ کا بھی رول ہو, اس کے بعد اس کے اندر چینجز لانا شروع کرتے ہیں. تو اٹ از ایگزیکٹلی سملر ٹو دا گیم آف پیکابو, کہ آپ گیم ایک ہی کھیل رہے ہیں لیکن اس کے اندر کبھی آپ کپڑا چینج کر رہے ہیں, کبھی ہاتھ چینج کر رہے ہیں. تو ایک چھوٹا بیبی اتنے چھوٹے چھوٹے چیلنجز سے سیکھتا ہے, تو ایک بڑا بچہ جو ہے پھر آپ کو اس کے لیول پہ آ کے اس طرح کی چیزیں کر کے اس کے ساتھ ایک ریگولیشن, ایک کو ریگولیٹری پیٹرن جو ہے اس کو بلٹ اپ کرنا ہے, کیونکہ کو ریگولیشن از دا بیسس آف دا ٹرسٹ جو آپ کا اور بچے کے درمیان بلٹ اپ ہوگا. If I'm going too away from the topic, مجھے بتائیے گا علینا, کیونکہ I can just talk about it for like hours and hours. It's really interesting because the thing is that کہ شاید ایز اے پیرنٹ مجھے ایسے لگتا ہے میں ایگزامپل سے زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں, کیا اس کے کہ وہ بہت زیادہ تھیوریٹیکلی ہم لوگ لے کے چلے. اچھا, ڈائنامک تھنکنگ کی بات ہو رہی تھی, اینڈ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ہاں جی. ٹاپک آف ٹوڈے بیکاز آئی لو ٹو ریڈ اباؤٹ اٹ. تو اس کو تھوڑا سا آپ پلیز ایکسپلین کیجیے گا کہ کس طریقے سے ہم ڈائنامک تھنکنگ پہ کام کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی پیرنٹس اکثر میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایموشنل ریگولیشن نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو ہم کیسے کر سکتے ہیں, بیکاز بہت ساری اسٹیٹک چیزیں تو ہم سکھا دیتے ہیں
لیکن جب ڈائنامکلی کام کرنے کی بات آتی ہے تو ہم ایز اے پیرنٹ ہم خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہم یہ کیسے کریں اور کیسے سکھائیں. صحیح. اچھا علینا، اس میں جو بھی پیرنٹس کو مسئلے آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، جیسے ایموشنل ڈس ریگولیشن، اسپیشلی جن کے بچے ایڈolescents اور ٹین ایجرس کی ایج میں ہیں، ایکسکیوز می، اس میں بہت زیادہ پریولنٹ ہے. لائک اب مائی سن ہیدر، ہی از 16، ہی از آلسو گوئنگ تھرو اے لاٹ آف ایموشنل ڈس ریگولیشن، کیونکہ اپنے پیوبرٹی کے اپنے اپنے فیزز ہیں. لیکن اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ کبھی بھی کو ریگولیٹ کرنا خود سے نہیں سیکھتا. کو ریگولیٹ از آلویز اے میوچل پروسیس. ٹھیک ہے، بچہ جو ہے پہلے کو ریگولیٹ کرنا سیکھتا ہے، پھر سیلف ریگولیٹ کرتا ہے. کریکٹ. اب اگر میں اس کے ساتھ ہوں اینڈ اف مائی سن از گوئنگ تھرو این ایپیسوڈ آف ایموشنل ڈس ریگولیشن، تو اس میں میرا کیا رول ہے؟ جب میں اس کو وہ مینیفیسٹ کروں گی، اس سے وہ سیکھے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے. ہی ول لرن ٹو سیلف ریگولیٹ. دس از اے ہیوج بگ پیس آف RDI، کو ریگولیشن اینڈ سیلف ریگولیشن. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی جو ہم ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے تھے، کہ جس طرح ہم ایکٹیویٹیز میں پیٹرن بلٹ اپ کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر ڈفرینسز ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں، دیٹ از دا بیسس آف کو ریگولیشن اینڈ ڈائنامک تھنکنگ. کیونکہ اس ایکٹیویٹی جو آپ گھر پہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، دیٹ از اے سیف انوائرمنٹ. اس سیف انوائرمنٹ میں جب آپ بچے کو ایک چیلنج سے ایکسپوز کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کیونکہ جب آپ اسٹارٹ آف کرتے ہیں، یو اسٹارٹ آف ویری اسمال اینڈ دین یو بلڈ اپ آن اٹ. ٹھیک ہے، تو جب آپ وہ چھوٹے چھوٹے چیلنجز سے ان کو ایکسپوز کرنا شروع کرتے ہیں، دیٹس ہاؤ دے اسٹارٹ تھنکنگ ڈائنامکلی. پھر آپ ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز، جیسے ہم کچن میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں، اور ایک اور چیز یہاں پہ میں بتا دوں کہ پیرنٹس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یو ڈو ناٹ ہیو ٹو ورک دا انٹائر ڈے لائک RDI ود یور چائلڈ. آپ دن کا 45 منٹس ٹو 1 hour بھی اگر بچے کے ساتھ آپ اس طرح سے مائنڈ فلی انگیج ہو کے گزار لیں، دیٹس انف. اس سے زیادہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی مین اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے تو کر لیں، لیکن اس سے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ اتنے میں بھی بہت اچھے ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں اپنے بچے میں. تو کمنگ بیک ٹو دا ایکٹیویٹیز، کہ جیسے ہم بچے میں ایک تو بال گیم کے ساتھ ہم نے ایک، وہ تو ایک چھوٹی سمپل سی ایگزامپل ہے نا، لیکن جیسے آپ گھر پہ یو ورکنگ ان دا کچن اینڈ یو کوکنگ سم تھنگ ٹوگیدر، تو اس میں ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کے ڈفرنٹ رولز ہیں. جیسے اگر میں فرض کرے کہ سبزی، مطلب میں اگر چھیل رہی ہوں تو مائی سن از گوئنگ ٹو کٹ اٹ، یا اگر اس کے موٹر اسکلز ابھی کٹنگ والے نہیں ہیں تو وہ پیل کرے گا اینڈ آئی کین کٹ اٹ. سو دیٹ از این ایکٹیویٹی جس میں اس کا ایک رول ہے، جس میں میرا ایک رول ہے. سو وی آر کو ریگولیٹنگ ود ایچ ادر. اور اس میں پھر آئی کین انٹروڈیوس چینجز. فار ایگزامپل کہ میں اس سبزی کو چینج کر سکتی ہوں، میں اس سبزی کا سائز چینج کر سکتی ہوں، میں اس کی جگہ چینج کر سکتی ہوں. انٹروڈیوسنگ دوز اسمالر چیلنجز ایٹ اے ویری اسمالر لیول. لیکن کیا ہے کہ وہ اس سیف انوائرمنٹ میں بچہ جو ہے لرنس ٹو ڈیل ود دوز چیلنجز. دین یو کین بگن دم آؤٹ. کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں بگر ان کو، کہ آپ جب سبزیاں کر رہے ہیں اس میں آپ ایک چیز ایسی رکھتے ہیں جو کہ بہت کی ہے آپ کے، جو بھی کھانا آپ بنا رہے ہیں یا جو بھی چیز آپ بیک کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز وہاں پہ نہیں ہے. اینڈ دا چائلڈ از سپوز ٹو لک فار اٹ، اینڈ دین یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹیل ہم کہ وہ چیز کہاں ہے، بٹ یو کین یوز ڈیکلریٹو کمیونیکیشن to bring his attention to a certain place so that his mind is working. اور پھر جب بچے کا مائنڈ از ورکنگ اور بچہ خود سے وہ کام کرتا ہے، تو ہی ہیز دیٹ سینس آف اچیومنٹ جو کسی اسکرپٹڈ طریقے سے آپ اس کو نہیں دے سکتے. That is where the intrinsic motivation comes in. That is where his own brain comes into action. That is the basis of dynamic thinking. That is the basis of flexibility. کہ پھر جب وہ بچہ ڈفرینٹ سچویشن میں بھی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو ہوتا ہے کہ یار یہ جو میں نے پرٹیکولر چیز تھی اب میں نہیں کر سکا، what else can I do? That is the basis, and that is how we start working on dynamic thinking. ایبسلیوٹلی. اچھا، اس میں یہ چیز واقعی اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ یوزلی ہم لوگ بچوں کو اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ کرتے ہیں پرومپٹس پہ. ویژول اسکیجولس لگائے ہوتے ہیں، ٹائمرس لگا دیتے ہیں، جیسے اس ٹائم پہ اٹھنا ہے، اس ٹائم پہ کھانا ہے، اس ٹائم پہ سونا ہے. اچھا آپ جا کے ویژول اسکیجول دیکھو کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے. جبکہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے اٹ کیپس آن چینجنگ. جب ہمارا Changing. بچہ کہیں باہر جاتا ہے اور اسے اس کے پسند کا بستر نہیں ملتا، ہی کی ناٹ سلیپ. کمبل ویسے نہیں ہے، اس کا کلر ریڈ نہیں ہے، اس کو وہ چیز پسند نہیں آئے گی. کسی کے گھر کی پلیٹ صحیح نہیں لگ رہی، اس میں وہ کھانا نہیں کھائیں گے. تو پھر بالکل. یہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے لانگر رن پہ. تو اس بیریئر کو بریک کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹو سے دس تھنگ کہ مجھے جب یہ ایک پیٹرن فکس کرنے کے لیے حیدر کا بتایا گیا نہ تھا، تو آئی سو اے مووی رین مین ایٹ دیٹ ٹائم. آئی ڈونٹ نو کس نے دیکھی ہے.
تو اس میں میں نے دیکھا کہ وہ بندہ اتنا ریسٹرکٹیو تھا اپنی اسکیجول کے اندر کہ اگر اس ٹائم پہ اس کو وہ چیز نہیں تھی ملتی، ویسے وہ بڑا ہائی فنکشننگ بھی تھا، بڑا اچھے سے لائف میں موو کرتا تھا، لیکن جب وہ اس ٹائم پہ وہ چیز نہیں ہوتی تھی وہ میلٹ ڈاؤن میں چلا جاتا تھا. تو دیٹ True. میڈ می تھنکنگ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اتنا ریسٹرکٹیو لائف اسٹائل نہیں رکھنا چاہیے اپنے بیٹے کا. مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں جا کے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر شگفتہ، اس میں ایک چیز پلیز بتائیے گا، آپ نے کہا کہ آئی ایم شیور پیرنٹس بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم بچے کو سکھا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ انہیں ٹیسٹ نہیں کرنا، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا بچہ ہمارا کوئی چیز سیکھ رہا ہے؟ آئی ایم شیور پیرنٹس یہ سوچ رہے ہوں گے. تو ایک چیز بتائیے گا کہ آپ کیسے ایڈریس کریں گے. اچھا دیکھیں، اس میں نا، اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے، مطلب یہ بات ہوتی ہے. اب مطلب مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں یہ نیڈ کبھی اپنے نیوروٹیپیکل بچوں کے ساتھ کیوں فیل نہیں ہوتی؟ Why don't we ever feel the need of judging our children یا testing our children who are neurotypical؟ کیا ہم ان سے بیٹھ کے بار بار ان کا نام پوچھتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ لیبلائز کر کے اتنی اسٹگمیٹائز ہو جاتی ہیں چیزیں ہمارے لیے ہاں، کہ وہ ہماری ایک نیچر کا حصہ بن جاتا ہے کہ ہم نے بن گئی ہے. پوچھنا ہے. پیرنٹس آئیں گے کہیں گے نہیں میں نے کہیں پہ پڑھا تھا، اگر 400 دفعہ ایک چیز کو ریپیٹڈلی بتاؤ نا تو بچہ سیکھ جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کا کاؤنٹر افیکٹ ہوتا ہے. دیر از اندر ریسرچ دیٹ آئی ریڈ کہ جتنا آپ چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں، دیر از این کاؤنٹر ایکشن ان یور برین کہ وہ چیز اس کو، وہ برین اس کو ریپیل کرتا ہے کہ یار یو نو دس برین. آپ کا آئیڈیا جو ہے نا، بیسکلی اٹ از بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف نیوروپلاسٹیسٹی، کہ ہمارا جو برین ہے، کوئی بھی برین ہو فار دیٹ میٹر، چاہے وہ کسی ڈیولپمنٹل جو ہے ڈسبلٹی کا برین ہے، چاہے وہ کسی نیوروٹیپیکل کا تو ہے ہی ہے، یا آٹسٹک بچے کا برین ہے، دے آل کین لرن اینڈ اڈیپٹ، بٹ یو نیڈ ٹو چیلنج دیٹ برین. کسی بھی برین کو جب تک آپ چیلنج نہیں کریں گے، برین گرو نہیں کرے گا. اور جب آپ ایک ہی چیز کو بار بار ٹیسٹ کرتے رہیں گے نا، تو وہ چیز اسٹیگننٹ ہو جائے گی فار دا برین ایز ویل. سو دیٹ از کاؤنٹر پروڈکٹیو. ٹھیک ہے، بچے کا نالج آپ کا کہ بچے کو یہ چیز آتی ہے یا نہیں آتی، اس کے ٹیسٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. دیکھیں، آپ کو اگر بچہ اپنے نام پہ رسپونڈ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا یہ نام ہے. اس کو بار بار پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اگر بچے کو آپ نے کلرز سکھا دیے ہوئے ہیں تو آئی تھنک a lot of intelligent parents are here. You don't need to ask them what color is this, what color is this. آپ کے گھر میں 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ could you get the red glass for me؟ تو اس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکچولی سنگل آؤٹ دا کلر دیٹ یو وانٹ ٹو آسک. لیکن اگر وہ آپ کو ریڈ گلاس لا دیتا ہے تو اس کا مطلب اس کو پتا ہے کہ ریڈ گلاس کون سا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیسٹ دیٹ اگین اینڈ اگین. اور اگر وہ بچہ آپ کو لا دیتا ہے 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ، تو پھر اس کو خدا کے لیے بار بار کہنا بند کر دیں. اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یو کین گیو دوز چوائسیز ٹو دا چائلڈ کہ وچ ون ڈو یو وانٹ. یا آپ رکھ دیں، جیسے اب ہم لوگ کام کرتے ہیں ایون ود مائی سپرویژن فیملی جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں، ان کے ساتھ وی سٹ ٹوگیدر، وی ڈیزائن ایکٹیویٹیز فار دیم. تو اس میں بھی ہوتا ہے، یا جب میں اسیسمنٹ بھی میں اس کے ساتھ میں نے کی بھی، یا آگے بھی جیسے میں دیکھتی ہوں، تو میں اسے ہی کہتی ہوں کہ دس از یور اسٹف، دس از مائی اسٹف، آئی ایم گونا ڈو مائی تھنگ، یو ڈو یور اون تھنگ. جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کرو. اینڈ دین وی سٹ اینڈ وی ڈو ٹوگیدر. اینڈ دین آپ سوچیں کہ جب میں نے پہلی دفعہ اپنی آر ڈی اے کی اسیسمنٹ کی، اٹ واز سچ اے بیوٹیفل تھنگ ٹو سی کہ مطلب اب وہ the child has been through ABA her entire life. She's 13 and she's so prompt dependent کہ when I was doing it she was saying کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو اس نے مجھے دیکھ کے she kept on copying me until the time جب میں کارڈ ڈیکوریٹ کر رہی تھی اس پہ، تو میں اس کو نہیں دے رہی تھی، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کا ہاتھ میری طرف آ رہا ہے بار بار، یا اس کا اسٹکرز کی طرف جا رہا ہے. She wants it but she wouldn't ask اور she wouldn't take unless کہ میں اس کو نہیں کہوں گی کہ تم لے لو. لیکن آئی گیو ہر لائک گڈ 6-7 minutes. میں نے اس کو نہ کہا نہ میں نے دیا. دا اونلی تھنگ آئی سیڈ واز کہ یو کوڈ چوز وچ ایور یو لائک. جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ چوز کرو، جو مجھے اچھا لگتا ہے میں چوز کروں گی. سو شی ٹک لائک دس گڈ 6-7 minutes بفور، جب اس نے اٹھایا اور وہاں سے لگانا شروع کیا. اور ونس شی پکڈ اٹ اپ تو پھر اس نے ڈفرینٹ چوز کیے، لگائے بھی. لیکن یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، دس پاز، سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے نا وہ یہ پاز ہوتا ہے. دیٹ از دا ہارڈسٹ پارٹ فار دا پیرنٹس. کہ کوئی بات یا کوئی کام آپ نے کہا ہے نا بچے کو، اور اس کے بعد پھر یہ کہ بس اینک والے جن کی طرف بس ادھر سے بات کی ادھر سے جواب آ جائے، نہیں تو ہم نے گھس جانا خود اندر پرومپٹ کرنے کے لیے. ہم وہ ٹائم ہی نہیں دیتے بچے کو، بس ہم پوچھتے رہتے ہیں. اب پوچھ بھی لیا تو اس کے بعد پھر ویٹ بھی نہیں کرنا، فوراً سے مطلب کلوز دینے شروع کر دیے، پرومپٹس دینے شروع کر دیے. یہ چیزیں ہوتی ہیں.
تو اس لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کو آتا ہے یا نہیں آتا تو اس کو کہہ کے تھوڑا ویٹ کریں, یا اس کے لیے کوئی بھی چیز آپ ایکٹیویٹی آپ ڈیزائن کریں, فریم کریں, اس کو اس کا ٹائم دیں سوچنے کا, فنکشن کرنے کا. آئی ایم شیور یو بی امیزڈ. اچھا اب ہم بچوں کی تو ہمیشہ بات کرتے ہیں ہر تھیراپیوٹک انٹرونشن میں, ایون آر ڈی آئی میں بھی اکثر زیادہ بات ہم نے چلڈرن کے پرسپیکٹو سے کی. ایڈلٹ میں جو لوگ جا چکے ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی 15 سال 17 سال یا ٹین ایج کو بھی کراس کر کے اکثر لوگ ہیں, ان کا ایک پراپر مائنڈ سیٹ بن گیا ہوتا ہے. اس سینیریو میں کس طریقے سے پیرنٹس کیا ان کے ساتھ ورک کر سکتے ہیں آر ڈی آئی پہ, بالکل کر یا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس ایبسلیوٹلی. کے لیے سوری, آپ اپنا کوشچن کمپلیٹ کریں. نہیں نہیں, اس کے لیے نیکسٹ میں یہ پوچھنا ہے کیا کرنا ہوگا پیرنٹس کو. اچھا علینا, میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا کہ آریا از بیسڈ آن دا پرنسپل آف نیوروپلاسٹیسٹی. تو چاہے کوئی 10 سال کا ہے, چاہے 20 کا ہے, چاہے 40 کا ہے, یو کین ورک ود اینی ایج گروپ. کرنا کیا ہے کہ جو آپ کا جو لاسٹ پیٹرن ہے گائیڈڈ پارٹیسپیشن کا, بیسکلی یو ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ اگین. ٹھیک ہے, یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود دا سیم تھنگ. اب ہاں, یہاں پہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اگر ایک 3 سال کے بچے کے ساتھ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اگر آپ ایک 50 سال کے بندے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, سو دی ایکٹیویٹیز اور دا وے آف ڈوئنگ اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ. لیکن آپ کا جو گول ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جس لاسٹ گائیڈڈ پارٹیسپیشن ریلیشن شپ ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے, آپ نے کو ڈیفیسٹس کے اوپر کام کرنا ہے. اور اس کے لیے ایج از ناٹ اے لمٹ. Anywhere in the age group, the brain can learn جب تک آپ اس کو چیلنج کریں گے پراپرلی اور اس کو گائیڈ کریں گے. آپ ہمارے ایون نیوروٹیپیکل بچوں میں دیکھیں, یہ ایون فار یور سیلف اف دیر از سم تھنگ جو کہ آپ نئی چیز سیکھتی ہیں, آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے نا انیشلی. آپ کسی نہ کسی سے جا کے سیکھتے ہی ہیں. آپ کوئی لینگویج آپ نے سیکھنی ہے, آپ نے کوئی ڈرائیونگ سیکھنی ہے, آپ نے کوئی نٹنگ سیکھنی ہے, کچھ بھی آپ نے سیکھنا ہے تو یو نیڈ اے گائیڈ, somebody who can mentor you, somebody who can tell you. لیکن وہ آپ چونکہ نیوروٹیپیکل ہیں تو آپ کا جو بھی کوئی گائیڈ ہوگا وہ ایسا ہوگا جو کہ آپ کے پروگزمل زون آف ڈیولپمنٹ کا خیال رکھے گا, یا پروگزمل زون آف لرننگ کا, کہ مطلب اس کو میں نے اتنا سا بتانا ہے, باقی میں نے اس کے اوپر چھوڑنا ہے, میں دیکھوں گا کہ یہ کتنا کرتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا نارملی, ہم اپنے نیوروٹیپیکل بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم ان کو جب کسی چیز کے بارے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایک دفعہ بتاتے ہیں, ایگزامپل دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ لیٹس سی ہاؤ مچ یو کین ڈو. بٹ وی ڈونٹ ڈو دیٹ ود آور آٹسٹک چلڈرن. اسی طرح سے کوئی بھی ہے, چاہے کوئی بندہ کتنا ہی ہائیلی آرٹیکولیٹ ہو, لیکن اگر کور ڈیفیسٹس ہیں تو ود آر ڈی آئی یو کین ورک آن دوز کور ڈیفیسٹس. اور اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا علینا, وہ یہ ہے کہ کیونکہ پیرنٹس آر دا ایکسپرٹس ان دس پروگرام, آپ ان کو امپاور کرتے ہیں, مطلب آپ ان کو تھراپسٹ نہیں بناتے, بٹ آپ ان کو ہیلپ کرتے ہیں ٹو بیکم مائنڈفل گائیڈس. تو اس میں بہت سارا کام پیرنٹ کے اوپر ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ بفور گوئنگ ٹو دا چائلڈ, جیسے when I started working with my supervision family, تو first 3 months it was only the parents that I was working with, working on their own crisis mindset, working on their own approach, ان کے اپنی thinking کے اوپر, وہ اپنے بچے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا وہ بچے میں کمپیٹنس بھی پرزوم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیونکہ many a times ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارا بچہ اگر بولتا نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ سنتا بھی نہیں ہے, سمجھتا بھی نہیں ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. They taking everything in and they know a lot more than their bodies can show. تو اس کمپیٹنس کو پرزوم کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں پیرنٹس کو ان لرن کرنی پڑتی ہیں بفور دے امبارک آن ٹو دس جرنی, جس میں وہ خود سے امپاورڈ ہوں کہ مطلب اب ہم اپنے بچوں کو مختلف طرح کے سیشنز کے لیے لے کے جاتے ہیں, تھراپیز کے لیے لے کے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کور ڈیفیسٹس پہ کام کرنا شروع کریں تو اس کی نیڈ آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے, بیکاز یو اسٹارٹ سیئنگ چینجز in your house, in your home. بچے مطلب this beautiful girl that I'm working with, مطلب she was not talking but now she's spontaneously using words, کیونکہ اس کے سر سے وہ ساری جو ایک انگزائٹی تھی, جو ایک گھر کا ماحول تھا, وہ سارا چینج ہو گیا ہے. the way the parents they used to interact with her, that has changed and they're seeing like a lot of positive results and they're very happy. تو اس لیے کوئی بھی ایج گروپ ہو, as long as you are working on the core deficits, you are going to see changes. اچھا ڈاکٹر شگفتہ, I found you always really contented اور emotionally regulated. As parent آپ مدرس کو کیا سجیشن دیں گے, کیونکہ وہ اتنی اوور ویلم ہو جاتے ہیں کئی دفعہ سچویشن سے, اور زیادہ تر پاکستانی انوائرمنٹ میں ایک ماں ہی ہوتی ہے جو بچے کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے.
تو آپ کیا انہیں ٹپس دیں گی کہ کس طریقے سے وہ ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ آگے پھر اگر بچہ ڈپینڈنٹ اس انٹروینشن کے لیے ان کے اوپر ہے تو آگے پھر بچے کے ساتھ بھی کام ٹھیک سے کر سکے. یہ تو اب دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یو گاٹ ٹو فل یور کپ فرسٹ بفور یو کین گیو آن ٹو ادرس، چاہے وہ آپ کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. آئیڈیا ہے کہ ایک بہت اچھی بات جو مجھے لگتی ہے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ، پیرنٹ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی ہے. مطلب جب ہم فیملیز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وی میک دا اسکیڈول فار دا انٹائر فیملی. وہ صرف آٹسٹک بچے کا اسکیڈول نہیں ہوتا کہ از دا مدر گیٹنگ سم ٹائم فار ہر سیلف، از دا فادر گیٹنگ ٹائم فار ہر سیلف، کیا ان دونوں کے پاس ایز اے کپل اپنے لیے ٹائم ہے یا نہیں ہے. ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے، کیونکہ آپ جب تک خود آپ اپنے اوپر نہیں فوکس کریں گے، خود سلو ڈاؤن نہیں ہوں گے، اپنے اوپر کام نہیں کریں گے، تب تک آپ بچے کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. اینڈ ٹو آل دا مدرز اینڈ پیرنٹس ایکولی، لائک دا فادرز ایز ویل ہو آر لسننگ رائٹ ناؤ، آئی ووڈ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ پلیز لیس از مور. ہم بعض دفعہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ دیر از دا اسمال ونڈو، اور اگر ہم نے اس میں کام نہیں کیا تو شاید وی آر گوئنگ ٹو لوز دی اپرچونیٹی جس میں ہمارا بچہ جو ہے وڈ بی ایبل ٹو فنکشن بیٹر اور انڈیپینڈنٹلی ان ہز اور ہر لائف. ایسا نہیں ہے. دس از ایبسلیوٹلی ربش. اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے تو آپ پلیز اس کے پاس جانا چھوڑ دیں، بیکاز دیٹس ناٹ ٹرو. نیورو پلاسٹیسٹی، کمنگ بیک ٹو اٹ اگین، آپ اپنی زندگی کے اگر آپ 100 سال کے بھی ہو جائیں آپ تب بھی لرن کرتے رہتے ہیں چیزیں. اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ 7 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد بچے کی لرننگ رک جاتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. سو پلیز یہ رش کرنا چھوڑ دیں. ڈونٹ رش یور سیلف، ڈونٹ رش یور چائلڈ. اب ایک بچے کا ڈائگنوسس ہو گیا آٹزم تو اس کو ہو گیا نا. دس از اے لائف لانگ تھنگ، دس از ان سم تھنگ جو آپ 1 سال 2 سال لگا کے کام کریں گے اور اس کے بعد یہ چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو بچے کے ساتھ کام کرنا ہے، بٹ یو ہیو ٹو ورک مائنڈ فلی ود دا چائلڈ. اللہ آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے کو ریگولیٹ کرنا سیکھ رہا ہے، سیلف ریگولیٹ کرنا سیکھ رہا ہے. اور اگر آپ ایموشنلی ریگولیٹڈ نہیں ہیں تو آپ کا بچہ بھی سیلف ریگولیٹ نہیں کر سکتا. سو دس از سم تھنگ دیٹ ایوری بڈی نیڈس ٹو نو. ٹھیک ہے، بالکل. کسی کا کوئی سوال ہے؟ ایک مسٹر عثمان ہے، ان کا کوشچن میں پن کر رہی ہوں. جی. کین یو شیئر use case guidelines for parents to understand the behavior and sensory issues which include actions to handle the situation. اچھا یہ ظاہر دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک، لیکن عثمان صاحب آئی ووڈ لائک ٹو ریئلی کم بیک ٹو دس کہ وین یو اسٹارٹ ورکنگ آن دا کور ڈیفیسٹس آف آٹزم نا، تو یہ چیزیں بہت سارے بیہیویئرس جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بیہیویئرس آٹومیٹکلی سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اگر کوئی بچہ سینسری ڈس ریگولیشن اگر اس کو ہے، اگر وہ پرون بھی ہے ٹو سینسری ڈس ریگولیشن، تو اگر آپ نے اپنا انوائرمنٹ ایسا رکھا ہوا ہے جہاں پہ یو آر گیونگ دا چائلڈ انف اپرچونیٹی ٹو گیٹ ریگولیٹڈ، جہاں پہ آپ بچے کو یو آر گیونگ انف اپرچونیٹیز ٹو سیلف ریگولیٹ، تو آپ کو یہ جو ایشوز ہیں یہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں، بہت حد تک آپ کو ان میں کمی نظر آتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں سینسری ڈس ریگولیشن ہے یا اسپیچ ڈیفیکلٹیز ہیں، یہ دیز آر کو اکرنگ کنڈیشنز اور ان کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. لیکن پھر گوئنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ ان سے کام کرنے سے پہلے یو ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ ود دا چائلڈ ایز اے مائنڈ فل گائیڈ. آپ نے اپنے بچے کو سمجھنا ہے، اپنے بچے کو سکھانا ہے جس طرح کہ آپ باقی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. جب تک آپ اس چیز کے اوپر کام نہیں کریں گے تب تک آپ اس سے آگے بہت سارا کام بے شک کر لیں، لیکن unless you don't get the foundation right, the building is always going to crumble and it is going to fall. کہیں نہ کہیں وہ گری جائے گی. تھینک یو ویری مچ. اچھا لاسٹ میں آپ سے ڈاکٹر شگفتہ چاہوں گی کہ کچھ ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس بتائیں پیرنٹس کو جو ابھی تک کا آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے ایز اے پروفیشنل اور ایز اے پیرنٹ، جو آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ گھر سے کام کرنا چاہیے، بیکاز ہر کوئی تھراپی افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل. جیسے رورل علاقے میں ہیں جہاں پہ تھراپیوٹک انٹرونشن سینٹرز نہیں ہیں، یا ایون ہمارے پاس پراپرلی کوئی ایسے یوٹیوب کے چینلس یا جگہ بھی نہیں ہے جہاں پہ پیرنٹس کو راؤٹ کیا جا سکے. تو آپ صحیح. کی ایکسپیرینس میں کون سی ایسی چیزیں جن پہ پیرنٹس کو کام کرنا چاہیے انیشیل سٹیجز پہ؟ اچھا آئی تھنک اس میں بہت امپورٹنٹ چیز، اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی یا کوئی تھراپیز کی ایکسیس نہیں ہے یا افورڈیبلٹی کا جہاں مسئلہ آ رہا ہے، آلویز گو ود یور انٹویشن.
دیکھیں جو ایک پیرنٹ انسٹنکٹ ہوتا ہے اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی. اور آپ نے اگر آپ کے پہلے بچے ہیں جو آپ نے پالے ہوئے ہیں یا آپ کے ارد گرد ایسے بچے ہیں نیوروٹیپیکل، اگر آپ فرسٹ بورن آپ کا بچہ جو ہے وہ اسپیکٹرم پہ ہے اور آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کیسے بچے کو دیکھنا ہے، تو اپنے ارد گرد ایسے بچوں کو دیکھیں جو نیوروٹیپیکل ہیں. اور ان اپنے بچوں کو نا ایک مطلب ڈونٹ تھنک کہ دے آر somebody ٹو ایکسپیریمنٹ ود. گو نیچرلی ود دا فلو آف دا چائلڈ. سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو ڈیولپ دیٹ کنیکشن اینڈ ریلیشن شپ ود یور چائلڈ. انلیس کہ آپ کا اور آپ کے بچے کا تعلق نہیں ہے آپس میں، اور آپ ہر وقت اس کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے بس یہ ایک بچہ ہے جس کا ایک مسئلہ اور میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے تب تک آپ کام نہیں کر سکتے. فرسٹ اینڈ فور موسٹ the important thing is to develop that relationship with the child. اس میں بچہ جو ہے آپ دیکھیں اس کو سمجھیں کہ آپ کا بچہ جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ اس کے ڈفرینٹلی وائڈ برین کی وجہ سے وہ کر رہا ہے. وہ جان بوجھ کے آپ سے ڈیفائنڈ نہیں ہو رہا، جان بوجھ کے وہ آپ کو مینیپولیٹ نہیں کر رہا. اس بچے کو اس کے لیول پہ آ کے سمجھیں. اس بچے کے ساتھ جس چیز میں وہ انٹرسٹڈ ہے اس چیز کو آگے لے کے چلیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ بچہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کریں، آپ اس کی مرضی کے مطابق کام کریں. یہ چیز بے حد ضروری ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے باؤنڈری سیٹنگ. اکثر مطلب جب میں لوگوں سے بات کرتی ہوں تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم بچے کی مرضی کے مطابق کام کریں گے تو اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ بچہ جو ہمارے گھر کا باس بن جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. یو ہیو ٹو سیٹ باؤنڈریز، جن باؤنڈریز کو آپ ہر وقت ہمیشہ آبزرو کریں. یہ نہیں کہ آج میں نے ایک دن باؤنڈری سیٹ کی ہے، آج مہمان آ گئے تو وہ باؤنڈری ختم ہو گئی ہے، اور آج مہمان نہیں ہے تو وہ باؤنڈری واپس ان پلیس آ گئی ہے. ڈو ناٹ بی اسکیئرڈ آف سیٹنگ باؤنڈریز فار یور چائلڈ. جن جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر اپنے نیوروٹیپیکل بچے کو نہیں الاؤ کریں گے، اپنے آٹسٹک بچے کو بھی نہیں الاؤ کریں گے آپ، وہ باؤنڈریز اس کے لیے بھی ہوں گی. باؤنڈریز سیٹ کریں، بچے کو پتا ہو کہ یہ میری لمٹ ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ الٹیمیٹلی یو آر دا پیرنٹ اینڈ یو آر دا ون ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ فار دا چائلڈ. تو ریلیشن شپ بلڈنگ، setting up of boundaries, using effective communication in the form of declarative language. These three things are really, really important. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اگر آپ ان تین چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو بھی یو آر گوئنگ ٹو سی a lot of changes in your child. اور اگر آپ کوشش کر سکیں تو کسی سے کوئی ایسے رابطے میں رہیں، چاہے آپ ان سے مہینے میں ایک دفعہ مل لیں، ایک دفعہ بات کر لیں، لیکن کوئی ایسا بندہ ضرور ہو جس سے آپ کو لگتا ہو کہ دیر از اے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ٹوورڈز دیٹ پرسن. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یو اسٹے آن ٹریک. سو دیز آر اے کپل آف تھنگس دیٹ آئی تھنک any parent can do, whether they have or they do not have any resources. Okay, next question ہے وجیہہ کا. Do they understand concept like respect? Yes, of course. You have to give them respect to make them learn the concept of respect. دیکھیں اگر آپ ایک بچے کو ایج اپروپریٹلی ٹریٹ نہیں کرتے، اگر ایک بچہ جو ہے وہ ایڈولسنٹ ہے اور آپ اس سے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، دیٹ مینس یو آر بینگ ڈس ریسپیکٹفل ٹوورڈز دیٹ چائلڈ. ٹھیک ہے، اگر آپ اسے ایج اپروپریٹلی ٹریٹ کرتے ہیں، اس کی باتوں کا آپ خیال رکھتے ہیں یا اس کی چوائسیز کو آپ رسپیکٹ دیتے ہیں، تو بچہ بھی لرن کرتا ہے اینڈ ہی اور شی آلسو ریسپیکٹس یور چوائسیز. دس از آلویز اے گیو اینڈ ٹیک. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ اس بچے کو اپنی طرف سے ڈانٹیں اور اس کا خیال نہ رکھیں اینڈ دین آپ ایکسپیکٹ یہ کریں کہ بچہ آپ کو رسپیکٹ کرے گا یا آپ کی بات کا خیال کرے گا. اٹس آلویز اے ڈوئل گیو اینڈ ٹیک کائنڈ آف تھنگ. اور رسپیکٹ اور یہ اس طرح کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں نا، دیز آر ویری آربیٹری کانسیپٹس. یہ دیز آر ناٹ لائک آپ کہہ لیں کہ یہ اٹس ناٹ اے بلیک اینڈ وائٹ تھنگ جہاں پہ آپ کے پاس ایک پیمانہ ہے کہ یہ رسپیکٹ ہے اور یہ ڈس رسپیکٹ ہے. بیکاز ہر گھر کے اصول مختلف ہوتے ہیں. ہمارے زمانے میں پیرنٹس سے اونچی بات کرنا بھی ڈس رسپیکٹ ہوتا تھا، لیکن اب بچے جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ بھی پروو کرتے ہیں، وہ اس کو اپنی بات کو کیا اسے کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے بحث بھی کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ ٹیکن ایز ڈس رسپیکٹ ناؤ. تو اس لیے دیز ٹو تھنگس کین بی ڈفرینٹ. اور اس چیز کو وٹ از یور لائن، اس کو آپ کو بچے کو اسی طرح اس کو ٹریٹ کر کے یہ چیز اس کو سکھانی ہوگی. دیٹس ہاؤ دے لرن اٹ. اوکے. سلما خلیل کا کامنٹ ہے کہ ایکسپلین ڈیکلیریٹو لینگویج ان اردو. اچھا ڈیکلریٹو لینگویج کا مطلب ہے کوئی اسٹیٹمنٹ پاس کرنا، کوئی بات کہنا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بہت آسانی سے اردو میں اس کو اس طرح سے بتا سکتی ہوں کہ جیسے کسی چیز کے اوپر تجزیہ کرنا،
کامنٹ پاس کرنا. جیسے اگر میں اور آپ ہیں فرض کریں, یا میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں اور میں باہر کھڑی ہوئی ہوں, تو اکثر ہمیں شوق ہوتا ہے نا, ہم بچوں سے پوچھتے ہیں ہاؤ از دا ویدر ٹوڈے, کہ بچہ بتائے کہ یہ سنی ہے یا رینی ہے یا کیسا ہے, ہوا چل رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ میں اسی کے سوال پوچھوں گی, میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی اس کے ساتھ اور ویٹ کروں گی اس موسم کے ساتھ, اس انوائرمنٹ میں, اور میں اس کو یہ کہوں گی کہ آج موسم کتنا اچھا ہے, ہوا چل رہی ہے. دیٹ از ڈیکلریٹو لینگویج, کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ پاس کر رہے ہیں اور میں اپنا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ شیئر کر رہی ہوں اپنے بچے کے ساتھ. دیٹ از ڈیکلریٹو لینگویج. اسی طرح اگر فرض کریں کہ میں اور وہ کچن میں ہم گروسریز رکھ رہے ہیں, اور میں نے اس کا کام یہ لگایا ہے کہ وہ جتنی بھی دالیں ہیں ان کے پیکٹ کھولے گا اور ڈبے میں ڈالے گا. اب وہ پیکٹ تو میں نے کھول کے رکھے ہیں سارے, اب وہ دیکھ رہے کہ کون سا دال کون سے ڈبے میں جانی ہے, وہ اس میں ڈال رہے ہیں. ایک پیکٹ میں نے کھولا نہیں ہے. اب کیا ہوگا کہ اب وہ کھڑا ہو گیا, اب وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ باقی تو سارے پیکٹ کھلے ہوئے تھے, یہ پیکٹ بند ہے. تو اب میں کس طرح ڈیکلریٹو لینگویج میں اسے کہوں گی کہ جب وہ آئے گا تو میں اسے کہوں گی او ہو یہ تو بند ہے. سو بجائے اس کے کہ میں اسے پوچھوں واٹ ہیپنڈ, تو میں آئی ایم گیونگ, میں ایک اسٹیٹمنٹ پاس کروں گی, میں اپنا خیال کا اظہار کروں گی کہ او یہ تو پیکٹ بند ہے, اب کیا کریں. اب سوچتے ہیں کہ اس کو کھولنا کیسے ہے. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی کہ تم کینچی لے کے آؤ تو اسے کھولو, یا تم چھری لے کے آؤ اسے کھولو. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے کھولیں, تاکہ وہ اپنا دماغ استعمال کرے کہ اس کو میں نے کینچی سے کھولنا ہے یا میں نے کس طرح سے کھولنا ہے. اگر اس کے باوجود بھی اس کو سمجھنا ہے کہ میں نے کیسے کھولنا ہے, تو پھر میں اس کے کہوں گی کہ میرا خیال ہے وہاں پہ ہے, تو آئی کین جسٹ پوائنٹ ٹو سم ویئر جہاں پہ کینچی پڑی ہوئی ہے, یا جہاں جس سے آپ نے کھولنا ہے وہ ادھر ہے, تاکہ وہ خود جائے دیکھے کینچی لائے اور اس کو کاٹے. تو اس میں کیا ہے کہ میں اس کو پورا جواب نہیں دے رہی, نہ میں اس کو بتا رہی ہوں, نہ میں اس سے پوچھ رہی ہوں, لیکن میں اس کی اٹینشن لے کے آ رہی ہوں اس طرف جو کہ اس کو کرنا ہے. تو یہ ہے ڈیکلریٹو لینگویج. Next question, how to control hyperactivity. ہاں, ہائپر ایکٹیویٹی دیکھیں, اگر تو بچہ چھوٹا ہے اس میں مختلف نظر آتی ہے, اور اگر بچہ بڑا ہے اس میں مختلف نظر آتی ہے. تو آپ جو ہائپر ایکٹیویٹی کی بات کر رہی ہیں, ایم پریزیومنگ کہ آپ چھوٹے بچے کی بات کر رہی ہیں, تو ہائپر ہونا بچوں میں دیکھیں یہ ایک بیہیویئر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا کور ڈیفیسٹ کا ایریا ہے جس کی وجہ سے بچہ ہائپر ہو رہا ہے. کیا وہ کسی وجہ سے کوئی انگزائٹی کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ ہائپر ہو رہا ہے, یا کیا اس کی سینسری نیڈ ہے جس کی وجہ سے بچہ ہائپر ہو رہا ہے. تو ڈپینڈنگ اپون کہ اگر عام طور پہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہائپر ہوتے ہیں یوزلی وہ سینسری سیکر ہوتے ہیں, مطلب وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی, کوئی نہ کوئی اسٹیمولیشن سیک کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہائپر ہوتے ہیں. اس میں بیسٹ حل یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو اسٹیمولیشن یا ان کی جو نیڈ ہے وہ پرووائڈ کریں, پرووائڈ کر کے ان کو اس طرح کے ریگولیٹری پیٹرنس کی طرف لے کے آئیں. جیسے اگر بچہ جمپ کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ جمپ کریں, ایک دفعہ بچہ جمپ کر رہا ہے ایک دفعہ آپ جمپ کریں, آپس میں مل کے ایک پیٹرن کو بلٹ اپ کریں. جب وہ پیٹرن بلٹ ہو جائے اس کے بعد بیچ میں اس کے چینجز ایڈ کرنا شروع کریں. دیٹ از ہاؤ ہائپر ایکٹیویٹی جو ہے وہ RDI کے پرنسپلس کے تھرو کو ریگولیٹ کرتے ہوئے کم ہو جائے گی. لیکن اگر بچہ جو ہے وہ سینسری سیکر ہے تو پھر آپ کو اس کو سینسری انپٹ دینا پڑے گا ٹو کام ڈاؤن یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. Okay, next question, how to co-regulate our kids. کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو بچے کے ساتھ خود ریگولیٹ کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں لینا کہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کو ریگولیشن اور سیلف ریگولیشن جو ہے نا اس کا بڑا ایک نیرو سا اسپیکٹرم ہے, کہ جیسے ڈیپ بریدنگ ہے, یا آپ کہہ لیں کہ سلوئنگ ڈاؤن ہے, کاؤنٹنگ ہے, پانی پی لو. کو ریگولیشن از بیسکلی ان سنک رسپانس. میں کیا کر رہی ہوں, آپ کیا کر رہے ہیں, دیٹ از کو ریگولیشن. ٹھیک ہے نا. اب جیسے اب ہم دونوں اگر یہ ایک ویبینار کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا رول جو ہے وہ ماڈریٹر کا ہے اور میرا رول جو ہے وہ اسپیکر کا ہے. اگر اس میں سے ہم دونوں میں سے کسی ایک کو ہٹا دیں گے تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی. اسی طرح کو ریگولیشن میں بھی آپ کو بچے کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں انگیج کرنا ہے جس میں آپ کا رول ہے, جس میں بچے کا رول ہے. دا رول ہیز ٹو بی اوتھینٹک. یہ نہیں کہ آپ بچے کو کوئی ایسا رول دے دیں جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کوئی لانڈری باسکٹ ہے, آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور وہ خالی ہے, تو اس میں بچے کا تو کوئی رول نہیں ہے. ایک طرف سے آپ نے پکڑا ہوا, ایک طرف سے بچے کا,
اس میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, اٹس اے رول فار دا سیک آف اے رول. لیکن اگر آپ جیسے میں نے ابھی اگزامپل دی کہ گروسریز ڈال رہی ہوں, میں ڈبہ کھول رہی ہوں اور حیدر اس کے اندر دال ڈال رہا ہے, تو یہ ہم دونوں کا رول ہے کہ ایک کام میں کر رہی ہوں, ایک وہ کر رہا ہے. سو اس طرح کے رولز والی ایکٹیویٹیز کرنی جو ہیں, دیز آر ویری امپورٹنٹ اگر آپ نے بچے کے ساتھ کو ریگولیٹ کرنا ہے تو. نیکسٹ کوشچن میم, اگر کوئی آٹسٹک بچہ ہے, اس کو ایک ٹاسک دیا جائے, اس کو کانسیپٹ بھی سمجھ آ گیا ہے, جسچر رسپونڈ بھی کر رہے, وربل بھی ہے تھوڑا سا, لیکن انکریج کیسے کریں کہ وہ رسپونڈ کرے, وہ کام کرے, بول کر کے بتائے کہ وہ بچہ بولے, ہوں بچہ بولے. تو یہ جو اسپیچ ہے یہ بڑا ایک ٹرکی اٹس اے ٹائم فریم, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب جو ہیں جن کے بچے آٹسٹک ہیں اور بولتے نہیں ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جب بچہ ایک دفعہ بول پڑے گا تو شاید آٹزم ختم ہو جائے گا, اس لیے ہمارا سب سے زیادہ فوکس جو ہوتا ہے نا وہ بولنے کے اوپر ہوتا ہے. سو what I would suggest is کہ پلیز اس کے اوپر فوکس نہ کریں, ڈیکلریٹو کے اوپر ہی فوکس کریں, کیونکہ جب آپ ڈیکلریٹو لینگویج یوز کریں گی اور اس کے اوپر سے اسپیچ کا پریشر ہٹائیں گی تو وہ آٹومیٹکلی انیشیٹ جو ہے آفٹر اے پیریڈ آف ٹائم بچہ جو ہے وہ کرنا شروع ہو جائے گا. ٹرائی کریں, ٹرسٹ می اٹ ورکس. اوکے, نیکسٹ کوشچن, فکسیشن کو کیسے ڈیل کریں, اسپیشلی ود کلوتھس اینڈ شوز. ہاں, فکسیشن دیکھیے, فکسیشن از آلسو اندر پارٹ جس کے اندر بہت زیادہ اسٹیٹک جو ہے وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے, کیونکہ بچے جو ہے وہ سیکھ کر رہے ہیں فیملیرٹی, بچے جو ہے وہ سیکھ کر رہے ہیں سیمنیس, تو وہ اسٹیٹک اس میں آ جاتا ہے. اس کو ہم نے کرنے کے لیے پھر واپس ہم نے ڈائنامک جو تھاٹ پروسیس ہے بلڈنگ اس کے اوپر جانا ہے. اسی طرح سے ہم نے ایکٹیویٹیز کے اندر جسٹ نوٹسبل ڈفرینسز کے ساتھ چینجز لانے ہیں, بچوں کو گھر کے اندر سیف انوائرمنٹ میں چیلنج کرنا ہے ان کے برین کو, تاکہ وہ بچہ جو ہے ان فکسیشن سے ہٹے, اور اس پہ ان سے بات بھی کی جا سکتی ہے. ایک جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے, مطلب ہم ان سے وہ بات ان کو بتاتے ہی نہیں ہے. کہ جیسے اب اگر ایک بچہ فکسیشن از اے بگ تھنگ, ہمارے گھر میں بھی از اے ہیوج بگ تھنگ کہ چیزیں اپنی جگہ پہ پڑی ہوں, چیزیں ہلے نہیں. لیکن کیا ہے کہ آپ اپنے بچے سے بات کر سکتے ہیں کہ یو نو دیز تھنگس آر موونگ, دے آر گوئنگ ٹو موو, لیکن اٹس آل رائٹ, کیونکہ اس کے موو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اس میں آپ اس کے کمرے سے شروع کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ چیزیں ہٹائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں, اینڈ دین کیپ ٹاکنگ ٹو دا چائلڈ فار اسٹارٹنگ آف فرام ایز شارٹ ایز لائک مے بی 2 minutes, کہ اس میں چیزیں ہٹائیں, سی نتھنگ ہیپنڈ, کچھ بھی نہیں ہوا, تو اب ہم چیزوں کو واپس رکھ دیتے ہیں, اب بھی کچھ نہیں ہوا. Have those conversations with the child and at the same time work on co-regulation. جب آپ کو ریگولیشن پہ کام کریں گے تو یہ جو نیڈ یا ڈیزائر ٹو فکس ہے, دس از ایکچولی ون آف دا فارمس آف ڈس ریگولیشن, وہ ایڈریس ہوں گے. اچھا, یہ ایک بہت سمپل چھوٹا سا لیکن بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, از ری انفورسمنٹ گڈ؟ نو, چھوٹا سا سمپل سا جواب, نو. ری انفورسمنٹ اس لیے اچھا نہیں ہے. دیکھیے, اگر آپ فار ایگزامپل شروع میں کام کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ بچے کو ری انفورس کرتے ہیں تو بچہ وہ کام کر لیتا ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ اس ری انفورسر کا عادی ہو جاتا ہے, اینڈ مینی اے ٹائمس جو ایکٹیویٹی وہ کر رہا ہوتا ہے بچہ از جسٹ فار دا سیک آف دا ری انفورس, اٹس ناٹ دیٹ دا چائلڈ ریئلی وانٹس ٹو ڈو اٹ. وہ بچہ جو ہے اس کے ری انفورسرس اس کی ایکسٹرنزک موٹیویشن بن جاتا ہے, اور ایک عرصے کے بعد وہ وین آف ہو جاتی ہے, اس کے بعد کوئی ری انفورسر کام بھی نہیں کرتا. جیسے اب ایک بچہ اگر 12-13 سال کا ہے تو اس کی ری انفورسمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے کہ میں کمپیوٹر پہ کام کروں گا یا میں فون دیکھوں گا, وہ اس کا ری انفورسر بن جاتا ہے. تو مطلب اگر میں اسی کو واپس آپ سے ایک کوشچن کروں کہ ڈو یو وانٹ یور چائلڈ ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن ری انفورسر تھرو آؤٹ ہز اور ہر لائف, کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ خود سے وہ کام کرے جو وہ کام آپ اس سے کروا رہے ہیں یا اس کو کرنا چاہیے؟ تو آپ کو اس کا جواب خود ہی مل جائے گا. ری انفورسمنٹ اور ری انفورسر جو سے ہیں تھرو آؤٹ دا لائف ڈھونڈنا بھی بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے پیرنٹس کے لیے. بالکل. اور میں نے یہ چیز بھی نوٹس کیا ہے کہ پیرنٹس کو نا بچے پھر ایک طرح کے جیسے بلیک میلنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ چیز ملے گی پھر ہاں میں تو یہ ہم کام کریں. دے آر ویری اسمارٹ, بچے اتنے اسمارٹ ہیں, وہ آپ کو آگے سے جو ہے نا, پھر دیکھیں نا ایک ٹائم آتا ہے جس پہ بچے پھر آپ کو آگے سے آپ بچے کے اس پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اوکے, صدف کا کوشچن ہے, واٹ از سینسری سیکر پلیز. صدف, یہ ہمارے ٹاپک سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ سینسری سیکرز وہ ہوتے ہیں جو بچے
کسی بھی قسم کی اسٹیمولیشن سیکھ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سینسز کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو ہمارے سینسز ہیں جیسے دیکھنا ہے, سننا ہے, ٹیسٹ ہے, اسمیل ہے, ٹچ ہے, اس کے علاوہ جو اور ہمارے پروپوسیپٹیو یا ویسٹیبولر جو ہمارے سینسز ہیں, یہ سارے ہمارے سینسری سسٹم کو بناتے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے برین کی, اس کو یہ سارے بلٹ اپ کرتے ہیں. آٹزم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے جو سینسز ہوتی ہیں نا, یہ انٹیگریٹڈ نہیں ہوتی. مطلب کوئی سینس بہت زیادہ فنکشن کر رہی ہوتی ہے اور کوئی سینس بہت کم فنکشن کر رہی ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے جو ہیں وہ تیز لائٹ برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جو ان کی دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ بہت تیز لائٹ جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اسی طرح سے کچھ بچے جو ہیں وہ کھانے کے ڈفرینٹ ٹیکسچرز کے ساتھ لمٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ کچھ کو سخت کھانے نہیں پسند ہوتے, کچھ کو ہلکے نہیں پسند ہوتے, کیونکہ اس طرح کی موومنٹ ان کے لیے برداشت کرنی مشکل ہوتی ہے. اب جو سینسری سیکر جو موومنٹ میں ہے پرٹیکولرلی, وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ ان کو ہلکی سی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی باڈی کی جو حرکت ہے وہ ان کو بہت زیادہ فیل ہوتی ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں, وہ زیادہ ہلے جلے نہ. لیکن کچھ بچے ہیں جن کو اپنی باڈی کی پوزیشن ہی نہیں فیل ہوتی ان ٹائم اینڈ اسپیس, تو وہ پھر بھاگتے ہیں, تنگ جگہوں میں گھستے ہیں, جمپ کرتے ہیں. تو اس ایسے بچوں کو آپ سینسری سیکرز کہتے ہیں, جو بہت زیادہ اسٹیمولیشن سیکھ کر رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے. آئی ہوپ کیا کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. Absolutely. Thank you so very much, Dr. Shagufta. I think ہم نے سارے question answers بھی cover کر لیے اور پلیزر ولینا. اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ see you again with some other topic. اور انشاء اللہ. thank you so very much for joining. تھینک یو الینا فار ہیونگ می, اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ لوگوں کو آر ڈی آئی کے بارے میں پتہ چلے, اینڈ یو نو مور پیپل شوڈ ایکچولی پریکٹس اٹ. اور وین یو ٹیک دا رینز آف دس جرنی ان یور اون ہینڈز نا, تو پھر آپ بہت ایک طرح سے نا اس فرسٹریشن سے نکل آتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, بیکاز دین یو نو ایگزیکٹلی واٹ ٹو ڈو. So I'm really, really happy that this webinar happened today. Yeah, definitely. اچھا ڈاکٹر شگفتہ, اس کے علاوہ اگر لوگوں نے آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہے تو اس کی کچھ ڈیٹیلس پلیز پرووائڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, آئی کین شیئر مائی ای میل ایڈریس, اور اس پہ دے کین ریچ آؤٹ ٹو می, یا واٹس ایپ پہ دے کین ریچ آؤٹ ٹو می. اور اس میں لائک کرنٹلی آئی ایم اے کنسلٹنٹ ان ٹریننگ, سو آئی کین ورک ود اباؤٹ 5 فیملیز. سو اگر کوئی فیملیز جو ہیں وہ دے آر انٹرسٹیڈ ان ورکنگ ٹوگیدر تو دے کین ریچ آؤٹ. اوکے, تھینک یو ویری یا مچ. چلیے, ٹیک کیئر تھینک آف یور یو. سیلف ایوری Thank you, ون. Alina. Take care. Thank you so much, everybody, to tune in today. Hopefully, it was helpful for everyone. ڈیفینیٹلی. اللہ حافظ. Allah Hafiz.